वालेकुम अस्सलाम वरहमत llahi वबरकातुहू। बहुत खूब गौहर भाई, मज़ा आ गया। खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादी और नीला आसमान देख के। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों ने भी इतना ही इंजॉय किया होगा। और कैंडी बास्केट और फ्रूट बास्केट तो हमारे लिए भी होनी चाहिए। बड़ा दिल मचल रहा था कि ये हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात जो कि गौहर भाई ने बताई, मिल के काम करने की बरकत। जब हम मिल के काम करते हैं तो बरकत में इजाफा हो जाता है, काम करना आसान हो जाता है। और मस्जिद के माहौल की भी थोड़ा सा उन्होंने पीछे बैकड्रॉप दिया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत मजा आया ये सेशन सुन के। अगला सेशन है 10 से 14 साल के बच्चों के लिए। 7 अगस्त है, सावन चल रहा है पाकिस्तान के काफी सारे इलाकों के अंदर। बल्कि साउथ एशिया जिसको कहते हैं, इस तरफ चल रहा है। और जिलहज का तकरीबन खात्मा है। जिलहज का महीना बरकतों का महीना खत्म होने वाला है। अभी भी 3 दिन इसके अंदर बाकी हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है आज के सेशन में। शुरू वहीं से करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले कई सेशन से हम एक बात कर रहे हैं कि हमारे पास 7 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी बात हर दफा करते रहेंगे। और ये इंशाल्लाह 360 डिग्री के ऊपर हमें एक बामकसद जिंदगी की तरफ लेके जाएगा, जो कि दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी होगी। तो इससे पहले कि हम आज की जो नई चीजें सीखेंगे उसकी तरफ जाएं, हम बहुत जल्दी ये देख लेते हैं कि पिछले जो सेशन गुजरे उनमें हमने क्या क्या सीखा। शौक से और अच्छे तरीके से नमाज गौहर भाई बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। एक और बात जो हमने की कि बहुत तलब के साथ हिदायत की दुआ मांगते रहना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग मांग रहे होंगे। चैट बॉक्स में कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वो ये दुआ मांग रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? हमने आपको बताया था ना। तो अगर कोई बच्चा ये मांग रहा है तो मुझे अभी चैट बॉक्स में लिख के बताए कि कौन सा बच्चा ये दुआ मांग रहा है। और फिर हमने बात की थी सुन्नत के तरीकों पे काम करने की। एक और बात आई थी पिछली से पहली नशिस्त के अंदर कि हमने 100 मरतबा कलमा भी पढ़ना शुरू करना है। इसके ऊपर मैं थोड़ी मजीद बात करूंगा हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी। और बच्चे मुझे ये भी बताएं कि कौन कौन बच्चे ये आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं। तो ये अभी से मुझे अगर आप चैट बॉक्स में लिख के भेज देंगे तो हम आपके फिर नाम बताएंगे कौन बच्चा ये काम कर रहा है। और हर नमाज के बाद और सोते वक्त तस्बीहात फातिमी, ताकि बरकत रहें जिंदगी के अंदर। और ये वो तरीका है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत ही चहीती साहबजादी, बहुत ही प्यारी साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बताया था। आगे चलते हैं बच्चों। 100 मरतबा जो कलमा पढ़ने की तरतीब बताई थी उसमें अब एक काम और इजाफा करना है कि इसके लिए एक वक्त मखसूस करना है। फजर के बाद पढ़ लें, उस वक्त होता है। असर के बाद पढ़ लें, आप स्कूल से आ चुके होते हैं, अभी तो खैर छुट्टियां हैं जैसे, या स्कूल शायद खुल गए होंगे पाकिस्तान में। तो 100 मरतबा कलमा आपने पढ़ना है, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर लें। और जब हम अगले हफ्ते बात करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा वक्त मुकर्रर किया। तो इसके लिए हमारी तरफ से सजेशन, तजवीज ये है कि आप इसको या तो सुबह कर लें फजर के बाद, या फिर असर के बाद। कसरत जिक्र जो है ये बहुत ज़रूरी था, हमने इसके ऊपर बात भी की। और बहुत सारी, आपको याद है कि हमने कुरान पाक की आयत भी दी थी कि ये तस्बीहात फातिमा, फातिमी, या ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहात, या फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ, और आयतल कुर्सी। तो हमें इसके अंदर कुरान पाक में बेतहाशा आयात जो हैं वो आई हैं और बेतहाशा इसका तस्करा हुआ है। तो हमने जल्दी से जो पिछले सबक के अंदर हमने आयात कुरानी आपसे शेयर की थी, एक दफा फिर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसमें देखें कि बार बार एक ही तस्करा आ रहा है कि जिक्र कसरत से करना है। और जो कसरत के साथ जिक्र करता है उसके ऊपर शैतान हावी नहीं होता, उसका दिल मुतमईन रहता है, और उसको बाकी कामों में भी आसानी हो जाती है। तो उसका अल्लाह के साथ एक ताल्लुक बन जाता है। और यही हमारे लिए सबसे अहम है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक हम सबका कायम हो जाए इंशाल्लाह। इसके लिए दुआ भी किया कीजिए, मेरे लिए भी, हम सब साथियों के लिए, अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए। बच्चों फिर हमने कुछ हैबिट्स पे बात की थी पिछले कई हफ्तों में कि हर काम से पहले खैर की दुआ मांगनी है हमने, जो कि हमने बहुत सारी कहानियों में भी सुना। तोहफा देने की बात हुई थी। उम्मीद है कि अब तक आपने कुछ ना कुछ तोहफे आपस में शेयर किए होंगे, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को दिए होंगे। सलाम करने की आदत डाली होगी, सलाम करना आपने शुरू कर दिया होगा, और बहुत ज्यादा सलाम करते होंगे। अभी जब सेशन शुरू हुआ था तो एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत आवाज में बोला था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दिल खुश हो गया हमारा।
اور سنت طریقے کے مطابق روزمرہ کے کام کرنا. تو یہ وہ اچھے اوصاف تھیں، اچھی ہیبٹس تھیں جو کہ ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے اور یہ کرتے رہنا ہے. اس کے اوپر آپ ہمیں بتاتے ضرور رہا کریں کہ یہ کام آپ نے شروع کیے کہ نہیں، ان کاموں کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہوا کہ نہیں، اور اس میں اگر کوئی مشکل آ رہی ہو تو ہمیں بتائیے گا. اس ہفتے میں ایک نئی ہیبٹ سیکھیں گے. ابھی جیسے گوہر بھائی نے بتایا، بہت سارے لیڈی بگ کی بات کی، بٹر فلائی کی بات کی اور چونٹیوں کی بات کی. تو ایک چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچوں، جانور جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو جانور اور جتنی جاندار چیزیں ہیں اور جتنی بے جان ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں. تو جانور جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں سے ہیں. اور بچوں، جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کے اوپر ہمارے اسلام کے اندر بہت سارے کہانیاں بھی آئی ہیں، احادیث بھی آئی ہیں جو کہ جانوروں سے اچھے تعلق یا اچھا جو ہے ان کے ساتھ خیال رکھنے کے اوپر ہیں. اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. لیکن آج ہم آپ کے نالج میں یہ بات یا آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا ویسے تو، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کی تھوڑی سی دہرائی ہو جائے کہ ذہن میں ہر وقت یہ رہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو بے جا تنگ نہیں کرنا. یہاں پہ لفظ ہے بے جا تنگ نہیں کرنا. ہاں، کچھ موذی جانور ہوتے ہیں، ان سے بچنا لازمی ہوتا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو کہ موذی جانور نہیں ہیں. جیسے کہ گھر کے اندر بعض اوقات پیٹ اینیملز ہوتے ہیں جو بچے پال لیتے ہیں، یا کچھ بڑے گھر ہوتے ہیں تو ان میں دوسرے جانور ہوتے ہیں جو کہ دودھ وغیرہ کے لیے اور باقی سہولیات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور جانور بچوں اللہ کی مخلوق ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اب ہم نے ایک کام کرنا ہے بچوں اس ہفتے. اگر آپ مجھے صحابہ کی زندگی میں جانوروں سے محبت اور خیال رکھنے کا کوئی واقعہ یا کوئی کہانی جس میں جانوروں سے محبت اور اس کی وجہ سے اللہ کی مغفرت اور رحمت نازل ہوئی ہو، اگر آپ نے یہ کبھی والدین سے اپنے سنی ہو تو ہمیں لکھ کے بھیج دیں. نہیں سنی تو آپ کے والدین کو ضرور پتا ہوگا، آپ کے ماں باپ کو ضرور پتا ہوگا، تو وہ آپ کو بتا دیں. تو آپ اس کے اوپر کچھ لائنوں کے اندر ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں لکھ کے بھیجیں. اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں یہ کہانی اگلے جمعے تک مل جاتی ہے تو ہم اس کا ایک عکس، اس کا ایک تصویر جو ہے وہ سب ساتھیوں سے شیئر کریں گے کہ دیکھیں ہمیں یہ ایک کہانی ملی تھی. تو یہ آپ کا چھوٹا سا ہوم ورک ہے ایک اچھی ہیبٹ پہ. تو ہم نے ایک نئی ہیبٹ ڈسکس کر لی، بات کر لی ایک نئی عادت کے اوپر کہ جانوروں کو تنگ نہیں کرنا، جانوروں کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے اوپر آپ ہمیں اب ایک کہانی لکھ کے بھیجیں گے جو ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں گے. ابھی سیشن کے شروع میں پیارے بچوں ایک بات کی ہم نے، ساون کا مہینہ ہے اور اس میں امید ہے کہ بارشیں خوب ہو رہی ہوں گی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بارشوں میں رحمت کی دعا کرنی چاہیے کہ بارش زحمت نہ بن جائے. لیکن اس وقت سکلز میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ جو ہے وہ، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے بارش کے اندر، آپ کو کیا بات مزے کی لگتی ہے جو کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بارش ہونی چاہیے، اور بارش میں کیا چیز بری ہوتی ہے جو کہ دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے. تو یہ ایک اور چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے، اگر آپ یہ ہمیں لکھ کے بھیجیں کہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے اور بارش کی دعا کیا ہے، یہ بھی آپ ہم سے شیئر کیجئے گا. بارش کی دعا اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجئے، نہیں معلوم تو اپنے والدین سے دوبارہ پوچھ لیجئے اور ہمیں پھر اس میں لکھ کے بھیج دیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے کے پروگرام میں جن بچوں کی ہمیں یہ ملی ہے، ابھی کچھ بچوں نے ہینڈ ریز بھی کیا ہے، ان سے معذرت تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے اس وقت. لیکن اگر آپ کے ہمیں جواب موصول ہو جائیں گے تو بڑی جلدی ہوگا کہ اگلے ہفتے ہم بچوں کے جواب جو ہیں اس پروگرام میں شیئر کریں. اور کوشش کریں بچوں اگلا ہفتہ ہم آپ کو میکسیمم جو ٹائم ہے، زیادہ سے زیادہ وقت ہے، وہ ہم یہ بات کریں کہ ہمیں بچوں سے کیا فیڈ بیک ملا، ہمیں بچوں سے جانوروں کے اوپر خیال رکھنے پر کیا بچوں نے اپنا اوپینین بتایا، بچوں نے کیا بات کی، بارش کے اوپر بچوں نے کیا بات کی. تو ہم نام لے کے سب کا بتائیں گے. اس وقت اگر ہم مائک کھولیں گے، مائک بند کریں گے تو اس میں تھوڑا سا مینیج کرنا اس کو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اور وقت بھی زیادہ لگے گا. تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے ہفتے کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ پھر زیادہ وقت، میں 70% تک، 70% تک وقت اس کو دینے کو تیار ہوں. اگر ہمیں بہت زیادہ فیڈ بیک مل گئے تو ہم صرف بچوں کی بات کریں گے کہ بچے کیا محسوس کر رہے ہیں. اور ذکر کے اوپر یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے ہمیں اگلے ہفتے لکھ کر کے بھیجنا ہے. اب بچوں سٹوری ٹائم شروع ہونے والا ہے. یہ وہ کہانی ہے جو کہ 2 ہفتے پہلے ہم نے بیان کرنی تھی لیکن چونکہ وقت کی کمی کے باعث نہیں کر سکے.
تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کہانی کو سمیٹ لیں، اس کہانی کے اوپر بات کر لیں. کہانی قرآن پاک میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلی کہانی جو قرآن پاک سے بیان کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی. سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا حوا علیہ السلام کی تھی، اور پھر ان کے شیطان کی جو اس میں عمل دخل تھا اور شیطان کو جو کامیابی ہوئی تھی اس کے اوپر بات کی تھی. یہ دوسری ایک کہانی ہے جو کہ قرآن پاک کی حکایات میں سے ہے. اس کو غور سے سنیے گا، اور بچوں جو خصوصاً والدین سے میں اس وقت مخاطب ہوں کہ اس کہانی کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ کو ہم نے لی ہیں تفسیر مظہری سے. تو یہ مطلب کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے الفاظ استعمال نہ کریں بلکہ پورے کا پورا ہم نے تفسیر مظہری سے اٹھایا. تو بچوں اب آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے تاکہ ہم اس کو غور سے سن سکیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں چاہیے ہوگا. تو ذرا آپ کی اب توجہ چاہیے ہوگی، خصوصاً 10 سے 14 سال کے بچے اور 14 سال سے بڑی عمر کے بچے بھی اس میں اپنی توجہ رکھیں گے. تو بچوں یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو قرآن پاک کی آیت بتا دیں جہاں سے یہ کہانی کا ہم نے آغاز کیا ہے، جو کہ قرآن پاک میں آتی ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَاءِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. یہ جو قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوگی آج. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور اے پیغمبر، اس کا ترجمہ ہے اب کہ اے پیغمبر یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو، یعنی کہ جو اس کی حقیقت ہے وہ بتا دیں. جب دونوں نے یعنی کہ دونوں بیٹوں نے ایک ایک قربانی پیش کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ایک بیٹے کی کیوں قبول ہوئی اور دوسرے بیٹے کی قبول کیوں نہیں ہوئی. تو دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور پہلے نے کہا اللہ ان لوگوں سے جو ان کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب اس کے اوپر ہم تفسیر مظہری سے چیزیں لے کر کے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اس کا خلاصہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے ہم نے کیا بات کرنی ہے. تو میرے پیارے بچوں، عزیز بچوں، ہمارے مستقبل کے معماروں، ہمارے ملک اور دین کا مستقبل، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہانی کچھ یوں ہے، واقعہ کچھ یوں ہے. کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا. تو کسی ایک معاملے کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں ایک قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ صحیح ہوگا، اور جس کی قربانی نہیں قبول ہوگی وہ حق پہ نہیں ہوگا. تو یہ معاملہ تھا حق کے اوپر بات کرنے کا، کہ اس چیز کا فیصلہ کیا جائے کہ کون حق پہ ہے. تو حق پہ معلوم کرنے کے لیے اس وقت ایک طریقہ ہوتا تھا کہ قربانی پیش کی جاتی تھی. تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا، اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو تم لوگ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پہ ہے. تو یہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی. اور اس وقت اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی پتہ بھی چل جاتا تھا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں پتہ بھی چل جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے. اور اس کا معیار یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آ کے اس قربانی کو کھا جاتی تھی. اگر اس طرح ہو جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول ہو گئی، اور اگر آگ نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی. لیکن بہرحال وہ جو بھی قربانی رکھتے تھے پھر اس کو اس وقت کے جو بھی درندے، پرندے، جانور وہ آتے تھے وہ ان کو کھا لیتے تھے. تو لیکن پتہ چل جاتا تھا، معلوم ہو جاتا تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی. تو اب کیا ہوا کہ دونوں بھائیوں میں ایک معاملہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ حق پہ کیا ہے، اس کے لیے قربانی پیش کرنی ہے. اور قربانی کا معیار بچوں کیا ہوگا، آسمان سے ایک سفید آگ آئے گی جو کہ آ کے قربانی کو کھا جائے گی. اگر کھا جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے قربانی قبول ہو گئی. تو بچوں ہوا یہ کہ دونوں بھائی اب قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور سیدنا آدم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ قربانی پیش کرنے کے لیے نکلے. اب یہاں پہ مجھے آپ کی توجہ تھوڑی سی چاہیے کہ یہ کیا ہوا کیا تھا اس وقت. تو جو قابیل تھے وہ ایک کاشتکار تھے. تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں. یعنی کہ ان کے دل میں ایک غرور تھا، گھمنڈ تھا، ان کی اپنی ایک انا آ رہی تھی اس کے اندر. ان کا اپنا نفس اس کے آگے حائل ہو رہا تھا کہ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ میں حق پہ ہوں کہ نہیں ہوں حق پہ.
تو جب ان کے دل میں پہلی ہی یہ بات بن چکی تو انہوں نے ایک بہت ہی عام قسم کا ایک ڈھیر غلہ پیش کیا جو کہ قربان کرنے کے لیے انہوں نے رکھا تاکہ اس کو آ کے آگ لے جائے۔ اب جو دوسرے بھائی تھے سیدنا حابیل علیہ السلام، وہ ایک بکریوں کے چرواہے تھے اور بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک بہت عمدہ مینڈھا، ایک بڑا اچھا تندرست قسم کا مینڈھا جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کیا، اور دل میں ان کی نیت تھی اللہ کی خوشنودی، کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ دیکھو بچوں، کام دونوں نے سیم کیا، قربانی دی، لیکن ایک کے دل میں ہے اللہ کی خوشنودی اور دوسرے کے دل میں ہے کہ مجھے پرواہ نہیں۔ تو دیکھیں صرف نیتوں کے فرق سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ خیر، کہانی ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو دونوں بھائیوں نے قربانی پہاڑ کے اوپر رکھ دی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس موقع پہ موجود تھے، تو آپ نے بھی دعا کی کہ اللہ ان میں سے جو حق پہ ہے ان کی قربانی قبول کر لیں۔ تو پیارے بچوں، ہوا یہ کہ آسمان سے ایک آگ آئی، اور آگ آنے کے بعد کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں ہم اگلی سلائیڈ میں۔ تو جو حابیل علیہ السلام تھے ان کی قربانی قبول کر لی گئی، یعنی کہ آگ نے اس کو ختم کر دیا، کھا لیا گیا۔ تو بہت ہی واضح طور پہ نظر آ گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور دوسرے بھائی یعنی کہ قابیل، ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پہلے ہی وہ غلط تھے، حق پہ نہیں تھے، پھر ان کی نیت میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی ذہن میں نہیں رکھی۔ اب تیسرا مسئلہ آ رہا ہے جس کو ہم نے مختلف کلر میں دکھایا، کہ قابیل کو اس پہ بہت غصہ آیا اور اس نے دل میں جلن، حسد پیدا کر دیا۔ تو ایک اور چیز آ گئی، حسد۔ تو بچوں، جیسے کہ ہم پہلی کہانی میں بھی پڑھ رہے تھے کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو شیطان نے ورغلایا اور اس درخت کی طرف لے گیا۔ یہاں پہ بھی شیطان جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا کر رہا ہے نفس کے اندر، کہ نفس کے خواہش یا دل کی جو خواہش ہے وہ اس کے اوپر جو کچھ چلے گا، اس کے دل میں حسد بھی آئے گا، اس کی نیتوں میں بھی فرق آئے گا، اور جب نیتوں میں فرق آئے گا، حسد آئے گا، تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، جو کہ ہم اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے کیا نقصان ہوا۔ کہانی جاری رکھتے ہیں۔ تو اب اس کو بڑا، قابل کو غصہ بھی آیا، دل میں جلن بھی ہوئی۔ تو انہی دنوں حضرت آدم، سیدنا آدم علیہ السلام، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ تفسیر مظہری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے سرزمین ہندوستان کے اندر، یعنی کہ اس وقت جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارے ممالک ہیں، ان میں سے کسی جگہ پہ، واللہ عالم بالصواب کی وہ اصل جگہ کیا تھی۔ لیکن سیدنا آدم علیہ السلام جہاں پہ ان کے بیٹے تھے، وہاں سے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ۔ جب یہ مکہ چلے گئے تو قابیل حابیل کے پاس پہنچے اور کہا کہ قال لاقتلنک، جیسے ہم نے قرآن پاک کی آیت اوپر پڑھی تھی، تو اس میں کہا کہ میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا، یعنی کہ ان کو بتا دیا پہلے سے کہ میں تمہیں اب مار ڈالوں گا، یعنی کہ اتنا غصہ ہے، اتنا انتقام ہے، اتنا حسد ہے کہ بات نہیں ماننی، اور جو حق پہ ہے اس کو بھی ختم کرنے کا سوچا۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کو کوئی ناکامی ہو جاتی ہے تو اس کو حسد نہیں کرنا چاہیے، اور جس وجہ سے دوسرے کو کامیابی ہوئی ہے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کامیاب کیوں ہوا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے پیارے بچوں، اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم ناکام کیوں ہوئے، تو بجائے یہ کہ جو فرسٹ آیا کلاس میں، اگر ہم اس کی اگزامپل لیتے ہیں، مثال لیتے ہیں، تو بجائے یہ دیکھنے کہ وہ فرسٹ کیوں آیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ فرسٹ کیسے آیا، اور پھر اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہمیں وہ کامیابی مل جائے۔ حسد نہیں کرنا ہم نے۔ تو یہ اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ کہانی بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ سبق ہیں، نیت کی درستگی، شیطان کے ہم خیال نہ ہونا، اور اب یہ آ رہا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ وہ کام کریں جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ خود بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان حسد میں رہ جاتا ہے، پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے، مزید ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، جو دنیا میں بھی ناکام کر دیتی ہیں، آخرت میں بھی ناکام ہو جاتی ہیں، اور بری حرکتوں سے انسان بچ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہماری نیتیں جو ہیں بچوں، یہ اس کے اندر خلوص رہے، ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اور پھر ان تمام چیزوں پہ عمل کریں جو ہمیں کامیاب کرواتی ہیں۔ یہ ایک بات مجھے درمیان میں کرنی تھی، اس لیے میں نے روک لی کہانی کو۔ کہانی ابھی جاری ہے پیارے بچوں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حابیل نے جواب میں کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو میں تیرے سے نہیں لڑوں گا، میں لڑائی نہیں کروں گا، میں فساد نہیں کروں گا۔ اور یہ یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، تو انہوں نے بھی اس وقت وہی فلسفی، وہی اسٹریٹجی رکھی کہ میں جو ہے وہ برائی کا بدلہ
برائی سے نہیں دوں گا. اور انہوں نے آیت بھی اس کے آگے آ رہی ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ کا ڈر جو ہے یہ ان کو فساد، لڑائی سے مانے تھا، منع کر رہا تھا، اور انہوں نے وہی کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا. اسی کے اوپر ایک روایت تفسیر مظہری میں تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں تھی کہ حابیل علیہ السلام جو ہیں یہ مضبوط نہیں تھے، طاقتور نہیں تھے، وہ بہت طاقتور تھے، لیکن انہوں نے فساد سے خود کو بچایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے فساد نہ ہو، اور فساد سے بچنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ایسا کوئی کام جس سے فساد ہو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. کہانی ہماری جاری ہے، اور سیدنا حابیل نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے اوپر ظلم ہو تو میرا گناہ اور آپ کا گناہ، یعنی کہ یہ دونوں گناہ قابیل کے اوپر آ جائیں اور گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر پڑ جائے. تو بچوں، جب کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو جو مظلوم ہوتا ہے اس کے گناہ بھی ظالم کے سر پہ ہو جاتے ہیں. اور قیامت کے دن ایک حدیث بھی ہے کہ جب سب اپنے اپنے اعمال نامہ لے کے آئیں گے تو سب سے غریب وہ ہوگا جس کے اعمال نامے میں تو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ دوسروں کے گناہ بھی اس کو دے دیے جائیں گے، کیونکہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا. اور یہاں پہ دیکھیں حق مارنے کی بات تھی، تو یہ گناہ بھی ان کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے، ان کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گے. پھر یہ ہوا کہ بچوں کہانی ابھی ہماری چل رہی ہے. قابیل نے جو ہے وہ حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. دنیا میں بھی وہ ساری عمر پریشان مارے مارے پھرتا رہا، اور آخرت میں بھی جنت کے بجائے دوزخ میں گیا. یہ سارے کے سارے الفاظ بچوں میں دوبارہ دہرا دوں، ہم تفسیر مظہری سے لے رہے ہیں اور وہیں سے ہم نے اس کو منوعن اٹھایا ہے. اسی میں ایک روایت آتی ہے جو کہ مقاتل بن سلیمان نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام مکہ میں تھے، تو اس قتل کے بعد دنیا میں پہلی دفعہ درختوں پہ کانٹے آ گئے، اور کھانا پہلے سڑتا نہیں تھا، گلتا نہیں تھا، کھانا گلنا سڑنا شروع ہو گیا. یعنی کہ اس طرح کے جراثیم وجود میں آ گئے اس واقعے کے بعد سے کہ کھانے کے اوپر بے برکتی آ گئی، اور پھلوں میں ترشی یا کھٹا پن آ گیا، پانی میں جو ہے وہ شور آ گیا، نمکین ہونا شروع ہو گیا، اور زمین غبار آلود ہو گئی. یعنی کہ اس شہادت سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس شہادت کے بعد جو ہے وہ دنیا میں اور زیادہ مسائل آ گئے. تو یہ ایک اور کنسپٹ ہے، یہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہم نے بچوں آپ سے آج شیئر کرنی تھی، آپ سے بات کرنی تھی اس کے اوپر. جب یہ ہو گیا سارا، تو چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام تو مکہ میں تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھی علامتیں کہ کانٹے اگائے اور پانی جو ہے وہ کڑوا ہو گیا اور زمین پہ گرد و غبار ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ زمین پہ ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے. چنانچہ آپ واپس تشریف لائے، اور جب یہاں آ کر دیکھا تو یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا اس وقت. اسی کی زمین میں ہم ایک اور آیت مبارکہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو جب کبھی کسی کا ناجائز قتل ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو آیت کریمہ میں آتا ہے، میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ کسی کا قاتل ہو یا زمین کے اوپر فساد پھیلائے، قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. بچوں دیکھو، ایک کی جان بچا لے، اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. یعنی کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، مسلمان یا غیر مسلمان، سب کو اس نے زندہ کر دیا. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول، نبی ظاہری دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم، زیادتی اور زبردستی کرنے والے رہے. تو بچوں، اللہ ہم سب کو ظلم، زیادتی اور زبردستی کرنے سے محفوظ رکھے، اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمارے نفس جو ہیں وہ ہمارے قابو میں رہیں. اور اس کے لیے تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. ابن ماجہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ، اسی زمین میں ایک حدیث ایک اور پیش کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو کعبۃ اللہ بچوں دیکھو کتنا مسلمانوں کے لیے اہم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عزیز تھا. تو کعبے کا طواف کرتے ہوئے وہ اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی اچھی ہے، تیری عظمت کس قدر بڑی ہے، تیری عزت کتنی عظیم ہے، لیکن قسم ہے اس کے ہاتھ میں جس میں میری جان ہے کہ مومن کے مال و خون کی عزت و حرمت تیری حرمت سے بڑھ کے ہے. پیارے بچوں، اللہ آپ کو کعبۃ اللہ لے جائیں،
لیکن آپ کے بڑوں میں سے جو گیا ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیے گا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے ایک عام مسلمان کی بھی جب وہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کہ اس کا حسن، اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت و عزت کیسی دلوں میں بیٹھتی ہے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دل میں اس کے لیے جو مقام تھا وہ کسی مسلمان کے دل میں نہیں ہو سکتا، بہت عظمت تھی. لیکن اس عظمت کے سامنے بھی فرما رہے ہیں کہ مومن یعنی کہ مسلمان کی جان، عزت، جان ہی نہیں بچوں، دیکھو یہاں پہ لفظ آئے عزت و حرمت بھی کعبے کی حرمت سے بڑھ کے، کہ کسی مسلمان کی انسلٹ نہیں کرنی، ہم نے بے عزت نہیں کرنا، ایک دوسرے کو ہم نے عزتیں دینی ہیں، ایک دوسرے کے عزت کا خیال رکھنا ہے، پاس رکھنا ہے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، جس کی وجہ سے ہم نے اتنا لمبا واقعہ بیان کیا. آگے چلتے ہیں. ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ زمین پہ شورش ہو گئی، زمین کے اوپر مٹی آ گئی، غبار آ گیا، کانٹے آ گئے. تو اسی کے اوپر ایک اور بھی قرآن پاک کی آیت ہے جو کہ دلالت کرتی ہے اور زیادہ بتاتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری یعنی کہ زمین کے اوپر اور سمندروں کے اوپر لوگوں کی بدعمالیوں سے فساد پھیل گیا. بچوں یہ جو برے اعمال ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ برا عمل وہیں پہ ہو رہا ہے. جب برا عمل ہوتا ہے تو اس کی بدعمالیوں کی بے برکتی پھیلتی ہے، اور وہ بے برکتی پھیلتی ہے سمندروں کے اوپر بھی، خشکی کے اوپر بھی، قحط آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، اور جیسے جیسے اعمال اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں. اور پھر آگے ہم بقیہ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں. پھر فرمایا کہ اس لیے کہ ان کے بعض کرتوت یعنی اعمال کا پھل اللہ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ایک انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید لوگ باز آ جائیں، اور جب باز آ جاتے ہیں تو حالات پھر بہتر ہو جاتے ہیں، پھر سے خوشحالیاں آتی ہیں، پھر سے امن قائم ہوتا ہے. اور یہ دنیا میں اگر ہم تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ مشکل حالات آئے، وبائیں پھیلیں، کئی سال تک جو ہے وہ دنیا کے اوپر سورج کا پردہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر حالات بہتر ہوئے، پھر دوبارہ سبزہ آیا، جیسے کہ ابھی ہم نے گوہر بھائی کی سلائیڈز میں دیکھا کہ خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نیلا آسمان واپس آ جاتا ہے، برکات واپس آ جاتی ہے. تو بچوں اچھے اعمال، اچھی نیتیں اور خود کو درستگی کی طرف ہم نے رکھنا ہے. ابھی میں نے ایک حدیث جو آپ کو بیان کی تھی اسی کے اوپر ہم نے سلائیڈ میں بھی دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں مفلس یعنی سب سے غریب وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آیا ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا اس کی کچھ نیکیاں اس کو اور کچھ نیکیاں اس کو، یعنی کہ کسی کو کچھ نیکیاں، کسی کو کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی. اور اگر پھر بھی اس کے حقوق کی ادائیگی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ حقوق کی ادائیگی پوری نہ ہوئی تو نیکیاں باقی نہ رہیں تو حقداروں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. یہ بچوں سب سے بڑا خسارہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ نماز بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، لیکن آخرت میں وہ دوزخ میں چلا گیا کیونکہ اس نے کسی کا حق مارا تھا، اس نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی حرمت و عزت کا خیال نہیں رکھا تھا، کسی کو اس نے قتل کیا تھا، کسی کا مال کھایا تھا. یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. تو بچوں جلدی سے ہم کچھ پوائنٹس دہرا لیں کہ کیا پڑھا ہم نے اس کہانی کے اندر. سب سے پہلی بات، بہت واضح بات پتہ چل گئی کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا بچوں؟ ذکر، جیسے کہ ہم شروع میں بتا رہے تھے کہ ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان آپ سے دور رہے گا، شیطان آپ کے اوپر غلبہ نہیں پا سکے گا. اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا. پھر یہ ہے کہ شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے. کبھی آ کے کہتا ہے کہ درخت کا پھل کھا لو تو جنت سے گئے، کبھی یہ کہا کہ میں تیرے سے بہتر ہوں اور غرور کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ساری زندگی کی پریشانی اور آخرت کی رسوائی. اور غصہ اور حسد جو ہے بچوں یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے، ہم نے اس سے بچنا ہے، غصے سے اور حسد سے. اس کا طریقہ جو ہے وہ غصے سے بچنے کا کیا ہے؟ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں. وضو کے بعد وضو کا جو پانی بچ جاتا ہے ذرا سا، اگر وہ مطلب کہ پانی اس کا پانی صاف ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی پی لینا بھی غصے کو کم کر دیتا ہے. کوشش کریں میرے پیارے بچوں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ آپ لوگ غصے اور حسد سے بچ جائیں کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اور جو انسان غصہ اور حسد پہ قابو نہیں پاتا شیطان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. پھر شیطان اس سے وہ کرواتا ہے جیسے ابھی ہم نے اس کہانی میں سنا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا قابیل کے ہاتھوں، کہ اپنے بھائی کی جان سے بھی اس نے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد خود بھی وہ ناکام ہو گیا. اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے بچوں ذکر و عبادت کا اہتمام.
اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل اور نیک لوگوں کی صحبت. اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نیک عمل کریں گے، ذکر کریں گے، تو شیطان سے ہم لوگ بچ پائیں گے. تو یہ کہانی بہت امپورٹنٹ تھی. میں اپنے مقررہ وقت سے کچھ 10 منٹ لیٹ بھی ہو گیا، لیکن میں نے چاہا کہ یہ ایک ہی نشست میں ہم بات کر لیں. تو یہ کنسپٹ ہمیں بچوں بہت کلیئر ہو گیا. ہم نے اس کو الگ سے بھی بتا دیا کہ ابلیس ہمارا ازلی دشمن ہے. اس کو دشمن سمجھنا بھی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو ہم نے آپ کو طریقے بتائے، اور طریقوں پہ بات ہو رہی ہے آج کل، کہ ہم نے ذکر کرنا ہے اور اہل اللہ کے ساتھ، جو اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچوں پچھلی سلائیڈ میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں آج ہم نے بات کر لی ابلیس سے بچنے کی. تو یہ ہمارا ایک اینگل کمپلیٹ ہو گیا. نماز کا طریقہ، نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ گوہر بھائی نے بتایا. دوسرے نمبر پہ جو کہ نمبر 7 ہے اس کے اندر، یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اچھی صلاحیتوں کے لیے ہم نے آپ کو آج 2 اسائنمنٹ دی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بارش کے اوپر ہمیں لکھ کے بھیجیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ ہم نے آپ کو ایک دعا وغیرہ کے اوپر بتایا ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں بتا دیں گے. تسبیحات کے اوپر، اذکار کے اوپر بات ہو گئی، تسبیح فاطمہ، آیت الکرسی، پہلا کلمہ کے اوپر بات ہو گئی. تو یہ پلر بھی ہمارا آج کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اپنے کردار اور اعمال کو بہتر کرنا، حسد، غصہ، اور کامیابی کے لیے کیا طریقہ ہے کہ حسد نہیں کرنا، بلکہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، ان چیزوں کو لینا ہے جو کہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے. سلام کرنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، جانوروں کا خیال رکھنا، یہ گڈ ہیبٹس میں ہم نے پڑھ لیا. اور اپنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اور اپنی صلاحیتوں کے اوپر فخر کرنا اور ان کے استعمال کرنا. جیسے گور بھائی کی چونٹیوں والی کہانی میں تھا کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کیا، اور ان کو آخر میں کامیابی ہو گئی. اس کے ساتھ ہی یہ سیشن میں کمپلیٹ کرتا ہوں. کافی لمبی بات ہو گئی. عامر عثمان صاحب کو ہم جو ہے وہ مائک دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگلا سیشن لیں، اور آخر میں دعا بھی کروائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.